अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हम वॉइस ऑफ जर्मनी की तरफ से हालात हासरा का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की ताज़ा ट्वीट, सिंध और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, शहबाज शरीफ को नैब की तरफ से दिए जाने वाले सवालनामे। आइए इरफान खान साहब से इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। जी, आज सुबह पंजाब असेंबली के इजलास की कार्रवाई ख़त्म होने के मान बाद वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम आज दोपहर के बाद इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है और बज़ाहिर तो वो बेवक्त ही रागनी लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई बात महसूस होती है कि वो है असल में जीएसपी प्लस मुआहदे के बारे में उन्होंने दोबारा से ये कहा है कि भाई हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे। अब जीएसपी प्लस मुआहदा जो है ये हमें 2005 में जब सैलाब आया था, वो ज़लज़ला आया था, उस वक़्त दिया गया था। ये कि भाई ये आमतौर पे ये होता है कि जो जीएसपी प्लस यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री कर देती है ट्रेड को, कि भाई आप अपनी चीज़ें जो हैं वो बग़ैर कस्टम ड्यूटी के इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक मुस्तकिल वो है, लेकिन उनके लिए है जो गरीब हैं ममालिक, उनकी लिस्ट जारी करते हैं वो हर 2 साल के बाद कि ये गरीब मुल्क हैं, इनकी इकनॉमिक्स को सहारा देने के लिए वो वहाँ से जो इंपोर्ट होती है यूरोपीय यूनियन में चीज़ वो बगैर टैक्स की आती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टैक्स था। और उस वक़्त सैलाब के ज़माने में या ज़लज़ले के ज़माने में पाकिस्तान दरख्वास्त करता है तो वो उसको हटा देते हैं। तो उस वक़्त भी ये बज़ाहिर तो 2 साल के लिए की गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने क्या नाम इसका दोबारा से अप्लाई किया कि नहीं, हमारे इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं है, तो हमें ये मुस्तकिल दे दी जाए कि हम बग़ैर कस्टम ड्यूटी के हमारी चीज़ें ये आ जाएँ, और आ रही हैं। अब 94 के मतलब परसेंट जो हमारी इम्पोर्ट है उस पर ड्यूटी नहीं है। अब ये 2018 में उन्होंने 4 साल के लिए एक्सटेंड किया था, तो इस लिहाज से दोस्त 2022 तक ये माहदा मौजूद है। अब ज़रूरत नहीं थी इसकी कि भाई ये क्यों उन्होंने इस बात के लिए लाजमी उन्हें कोई प्रेशर आया है। और दोपहर के बाद उनका कहना, उससे पहले सुबह का इजलास हुआ है पंजाब असम्बली का, और उसके अंदर दोबारा हकूक़ इंसानी के हवाले से जो तकरीरें हुई हैं वो गैर जिम्मेदाराना बातें भी की गई हैं और गुस्से भी निकाले गए हैं। बहरहाल तकरीरों का जो अंदाज था, ये जो कुछ कहा गया वो नोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और यूरोपियन यूनियन भी। और जो कुछ उन्होंने स्पीकर साहब बैठे हुए थे और उन्होंने सारी वो गुफ्तगू सुनी, बल्कि अप्रिशिएट किया, कहीं उनको रोका नहीं। खसूसन चिनोटी साहब की तकरीर तो बहुत ही काबिल एतराज़ थी, लेकिन उन्होंने उनको जारी रखने दिया और वो अपनी बात करते रहे। और उसके बाद अब ये शाम को जो उन्होंने उसके वज़ीर आज़म साहब ने जो किया है, असल में बात यह है कि जो पीछे वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं 1-2 दिन, जैसे वो चर्च जला था, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ी इनकी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने उनकी वेबसाइट पे वो देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी उसका नोटिस लिया है, काफ़ी सख्त नोटिस लिया है। और उसको फिर यूरोपीय यूनियन ने भी ज़ाहिर उससे उस पर बात की होगी, और हो सकता है कि उस वजह से कोई ना कोई प्रेशर आया हो, और जो पंजाब असम्बली में तकरीरें हुई हैं उससे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये फिर हमारे लिए मसला खड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जीएस प्लस जो है मुआहदे की पूरी तरह खिलाफ। असल में इस मुआहदे के तहत जो पाकिस्तान को इजाज़तनामा मिला था उसमें 17 शिकें थीं, जिसके अंदर विरासत में ख़वातीन को हिस्सा दिया जाएगा। आमतौर पर तो हम जो इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके कहने पे फिर विरासत का शामिल किया गया है। इसी तरह बच्चों से मजदूरी जो है पाकिस्तान में ली जाती है वो नहीं ली जाएगी। उसके इंसदाद के लिए बच्चों की जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनको कम ट्रेन उम्र बच्चों ट्रेन के। करने के लिए वो कोई ना कोई वो खुद हैं। ख्वाजा सराओं के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अहले सहाफ़त की जान को जो ख़तरा होता है उसमें था, वो भी है कि भाई उस हवाले से भी आप उनकी हिफाजत करेंगे। और फिर उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से काफ़ी शिकें उन्होंने शामिल की थी जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। और हो सकता है कि उस वजह से जो पीछे हालात रहे हैं पाकिस्तान में, चर्च जला है और जो आज तकरीरें हुई हैं, उसकी वजह से इमरान खान साहब को डर पैदा हुआ हो और उन्होंने दोबारा ये ट्वीट करके तो
دنیا کو یقین دلایا کہ نہیں ہم اس معاملے میں جو ہے اس کی پاسداری کریں گے. اور کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے. ہاں، سندھ اور مرکزی حکومت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کرونا وائرس شروع ہوا ہے تو سندھ نے اچھے اقدام اٹھائے تھے اور اس کی تعریف کی گئی، اور اس وقت تک پنجاب وغیرہ میں کرونا ابھی آیا نہیں تھا تو انہوں نے زیادہ بڑھ بڑھ کے باتیں کی تھی. لیکن بعد میں کرونا جو ہے وہ پنجاب کی طرف پورے پاکستان میں پھیل گیا، اور اس لحاظ سے سندھ کی جو حکومت تھی پھر اس کو موقع ملا کہ وہ ان کے اوپر بات کرے. کرونا حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا تھا اسمبلی کا کل رات کو یا پرسوں رات کو، اس کے اندر بیسیکلی تو ایک اتفاق رائے کے ساتھ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. جب آپ ایک قومی مصیبت کہہ لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پوری اپوزیشن کو یا پوری جو بھی ہماری اسمبلی ہے ان کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو اتفاق رائے سے چلنا چاہیے، اور تباہ جو کرونا کی تباہ کاریاں ہیں اس میں کہ آگے بند باندھنا چاہیے تھا. لیکن جو صورتحال پیش آئی ہے اس میں سنجیدگی اور بہتری آنے کی بجائے الٹا ابتری، انتشار اور خلفشار کی طرف یہ جاتے نظر آتے ہیں، اور قومی بحران میں ایک سوچ یا ایک ساتھ ہو کر چلنے کی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور اس کا مزید معاملہ خراب کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو وزیر خارجہ ہیں. انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہ جی ہم سندھ میں آ رہے ہیں اور ہم سندھ بھی آپ سے لے لیں گے جس ہم نے پنجاب میں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان ان کو اس لیے دینا پڑا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس لانا چاہتی تھی کہ بھئی جس کے اندر وہ جو رعایتیں وغیرہ دینی ہیں اپنے عوام کو بجلی کے اندر، گیس کے اندر، وہ اس کے لیے ان کو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں. انہوں نے آرڈیننس جو تھا وہ لانا چاہتے تھے، اور اس آرڈیننس کو پنجاب جو سندھ کے گورنر ہیں انہوں نے کیا نام اس کا روک دیا، اور اس کے اوپر سائن نہیں کیے تو وہ آنے سے رک گیا. تو اس لیے وہ اس آرڈیننس کو روکنے کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب ہے، اور وہ اپنا ذرا بیان جو ہے وہ تیز تار دے رہے ہیں. تو اور اس لحاظ سے وہ پنجاب جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا زور دکھا رہی ہے، اور یہ دونوں کی طرف سے جو گولہ باری ہو رہی ہے یہ اصل اس کا نقصان ملک کو ہی ہوگا، ملک کو ہوگا. اور کرونا وائرس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی پالیسی چلانی چاہیے. لیکن اس ساری معاملے میں جو اصل چیز جو عجیب بات نظر آتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہیں بھی الجھتے ہوئے نظر نہیں آتے. جہاں بھی اجلاسات کے اندر اکٹھے بیٹھتے ہیں یا آپس میں ملاقات ہوتی ہے یا جو بیان دیتے ہیں ان میں یہ دونوں جو ہے کو الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نیچے کے سیاستدان جو ہے یہ جو ہے وہ کیا نام اس کا وہ آپس میں بیان بازی کے اندر اس طرح وہ کر رہے ہیں. یہ تو دن بدن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس چیز کا بہت نمایاں کردار نظر آتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں کبھی بھی کسی معاملے کے اوپر ایک پیج پہ اکٹھی نہیں ہوتی. ہاں، یہ ہماری ایک مطلب بدقسمتی کہہ لیں یا ایک ناسمجھی کہہ لیں کہ جو کم از کم وفاق جو لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ اس میں ہیں، ان کے اندر ایک پالیسی جو قومی سانحہ ہے ان کے اوپر ان کو ایک ہی وہ جو ہے پالیسی لے کے چلنا چاہیے. اب جو مرکزی گورنمنٹ ہے وہ اس کو انڈر پریشر لانے کے لیے سندھ گورنمنٹ کو اس قسم کی افواہیں چھوڑ رہی ہے کہ جی ہم گورنر تبدیل کرنے لگے ہیں، اور فوجی گورنر سابق، اور گورنر کا نام بھی اس کا لے رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا بہت دوست رہا تھا تو رہا ہوا ہے. اور اس وجہ سے بھی مطلب اس محض سے ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کو وہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا عملاً فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بہرحال اس محاذ آرائی کی وجہ سے جو جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور منتخب ایوان سیاسی استحکام لانے کی بجائے انتشار اور تناؤ پھیلانے کا ذریعہ بنا ہے. اور حالانکہ منتخب ایوان کو عوام کے جذبات اور احساسات کا ترجمان ہونا چاہیے اور بڑے فیصلوں کا ذریعہ بننا چاہیے. شہباز شریف کو نیب نے سوالنامہ بھجوایا ہے، اس کا اینڈ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اب تک تو بچے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب پہ
مریم پہ تو مقدمات وغیرہ بن رہے تھے، شہباز شریف صاحب کا نام کہیں نہیں آ رہا تھا، اور ان کا بیٹا جو ہے اس پہ تو بات آئی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کو ابھی تک نہیں چھیڑا جا رہا تھا، اور خیال یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ متبادل طور پر پہلا چانس تو وہی تھا طاقتوں کا کہ بھی ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو سکا، تو پھر عمران صاحب کی باری آ گئی، اور اب شہباز شریف صاحب اس لیے ابھی تک تو بچے ہوئے تھے، لیکن اب شہباز نیب نے ایک 4 صفحے کا سوال نامہ جو ان کو بھجوایا ہے کہ بھئی آپ ان باتوں کا ہمیں جواب دیں، تو اب ان کی بغاوت پیشی ہوگی، اور وہ کرپشن کے معاملات ہیں۔ اب مثلا ایک کاغذی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں جس میں ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ 18,000 روپے ہے، اور بلکہ اس کا نام بھی ہے راشد کرامت کرامت مسیح، اور وہ کچی آبادی مکہ کالونی میں رہتا ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین روپے جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ رقم کہاں سے آئی کہ جو 18,000 روپے کا ملازم ہے؟ اس قسم کا جو ہے نا کرپشن کے کیسز ہیں، اور 20 کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے 1 ملین سے لے کے 45 ملین تک جو ہے وہ ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ کس حساب سے دیے ہیں، کس وجہ سے دیے ہیں، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ظاہر نیب ان سے پوچھے گا کہ بھی اس کا کچھ تحریری ثبوت دو۔ اسی طرح شریف کا ایک کمپنی ہے جس کا ملازم تھا مسرور انور، اب وہ بظاہر تو چپڑاسی تھا کمپنی کے اندر، لیکن اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں 145 ملین روپے موجود ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری وہ ہیں جو 10 کنال کی کوٹھیاں ہیں، مرسڈیز گاڑی ہے، ان سب کی پیمنٹ جو ہے وہ ان بے نامی اکاؤنٹ جو تھے کاغذی کمپنیاں ان سے کی گئی ہے، تو اس کی تفصیل وہ پوچھیں گے، پھر وہ کوئی مقدمہ بنائیں گے، اور پھر وہ کیا نام اس کا کورٹ میں جائے گا معاملہ، احتساب عدالت میں جائے گا، احتساب عدالت کے بعد پھر آگے ہائی کورٹ میں جائے گا، تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس وقت تک سب کچھ بدل جائے گا، تو اس لیے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو آج تک کرپشن کا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی کرپشن ہونے سے ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جب کرپشن ہو رہی ہو اس وقت اس کو روکا جائے، اور اس وقت یہ تمام سرکاری ملازم بھی ہاں میں لائی جاتے ہیں، ورنہ یہاں تو نہیں کوئی کرپشن کر کے دکھا دیتا، اس لیے کہ وہ ایک دن میں عدل اخبار میں آ جاتی ہے کہ ہاں جی فلانا یہ کرپٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ میسے حال بنے تھے تو حال بنتے اسی وقت مارکیٹ میں آ گیا تھا کہ بھئی اس میں اتنی کرپشن ہے، حالانکہ کیش کی کرپشن نہیں تھی، اس میں ہالیڈیز کے ٹکٹ دیے گئے تھے فیملیز کے ساتھ ہوٹلوں کے یہ وہ، لیکن اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، اور ہمارے کرپشن ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھئی 4 سال کے بعد گورنمنٹ بدلے گی، وہ بھی ویسی کرپٹ آئے گی تو ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا، اس لیے اس کا انجام بھی میں کوئی ایسا نہیں دیکھتا کہ جس سے وہ گرفت پڑ جائے یا وہ جیل چلے جائیں، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے جیل چلے جائیں، لیکن مستقل بہت مشکل ہے۔ پاکستانی خبروں کے حوالے سے آج اتنا ہی۔ مقامی خبروں کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی تازہ ترین خبر ہے؟ ہاں چند خبریں جو ہیں وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو افغانستان میں جس ہسپتال کو آگ لگائی گئی ہے، یہ جو کل سے خبر چل رہی ہے، وہ ایک جرمن ہے این جی او جس کا نام ہے کہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر، وہ ڈاکٹرز اون گرینزے جرمن میں تو اس کو کہتے ہیں، تو انگلش تو یہ ہوگا وداؤٹ بارڈر، تو وہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے وہ ہسپتال وہاں بنایا ہوا ہے، یہ جگہ جگہ عارضی ہسپتال بناتے ہیں جہاں کوئی ضرورت ہو، ہمارے زلزلے کے اندر بھی انہوں نے کافی بڑا ہسپتال وہاں بنایا تھا، تو وہ جرمن ہاسپٹل تھا، جس ہسپتال کو آگ لگی ہے وہ بھی جرمنز تھا۔ اس کے علاوہ جو کورونا ہے اس سے سوئٹزرلینڈ نے سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بارڈر جو ہے وہ کھولنے لگا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب اس کے سوئٹزرلینڈ کے اعلان کا اثر یہ ہوا ہے کہ بھئی فرانس اور لگزمبرگ کے اندر لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں کہ بھئی جرمنی کے بارڈر کھلنے چاہیے، کیونکہ جرمنی اور لگزمبرگ اور فرانس سے کافی لوگ جو ہیں جرمنی میں 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ ڈیلی آ کے کام کرتے ہیں جرمنی کے اندر، تو وہ اب 2 مہینے بند تھا معاملہ، تو انہوں نے باقاعدہ وہاں مظاہرے شروع کر دیے ہیں کہ بھئی جب سوئٹزرلینڈ کھول رہا ہے تو جرمنی اپنے بارڈر کھولے، تو آج ہی جرمن چانسلر جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم سوئٹزرلینڈ اور لگزمبرگ اور فرانس ان کے ساتھ اور آسٹریا
ان کے ساتھ جو ہے ہم سیٹرڈے سے بارڈر کھول دیں گے، اور باقی بارڈر جو ہیں وہ 15 جون سے ہی کھولیں گے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھی امکان نہیں ہے کہ بھئی ہم بارڈر کھول سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی جو ہماری یورپی یونین ہے اس کی صدر نے جو $1 ٹریلین کا جو اکنامک ریکوری پلان دیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، یورپین پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا ہے، اور اب اس پہ بحث ہوگی، اور اس کے لحاظ سے ایک $1 ٹریلین اکنامک ریفارم دیا جائے گا، کس طرح اس کو کرنا ہے۔ اسی طرح جو جرمنی کی فاکس ویگن کمپنی ہے، اس کے 18,000 مینیجرز کو جو بونس ملتا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم 2022 تک جو ہے وہ 80% بونس اب کاٹ لیں گے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح افریقہ جو ہے اس میں بھی کرونا وائرس کے اب تک 70,000 کیس ہو چکے ہیں، اور 2,403 اموات ہوئی تھیں۔ اور افریقن جو ماؤنٹینز ہیں ان کے اندر پہاڑوں میں چھوٹا سا کنٹری ہے کنگڈم آف لیسوتھو، تو اس کے اندر بھی اب پتہ لگا ہے کہ وہاں پر بھی کیس ہو گیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی حکومت نے ایک چرچ کو جو ہے وہ $1,00,000 امریکن ڈالر جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے، اور وہ چرچ والے تھے وہ ایک کرشماتی دوائی جو تھے بیچ رہے تھے کرونا سے بچانے کے لیے، اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ سوڈیم کلوریٹ کی بنی ہوئی تھی، جو عام طور پر ٹیکسٹائل کی بلیچ کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور وہ اس کو کر کے لوگ کیا نام کرشماتی دوائی کر کے بیچ رہے تھے، اور وہ غلط تھی، تو اس کے اوپر ان کو پکڑ کے تو انہوں نے $1,00,000 جرمانہ کیا ہے۔ بس ناظرین، یہ چند چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، اور آئندہ ملاقات کے لیے خدا حافظ۔